साहबजादा साहब फरमा रहे थे और हकीकतन बात यही थी। हज़रत कारी खादम हुसैन ज़की साहब जो मेरे शहर का फ़ख्र भी हैं, मेरे शहर का हुस्न भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको खिदमत कुरान के लिए मंजूर और मुंतखब फरमाया है। ये लगातार राब्ते में थे। खिताब कितने बजे आपका शुरू होगा, कितने बजे आप इख्तिताम करेंगे, कब आप उधर से निकल रहे हैं, कितने बजे तक गाड़ी पहुंच जाएगी, आप गाड़ी में बैठ गए हैं। और जो हज़रत साहबजादा साहब ने, सईदुल हसन साहब ने बात की, वाक़यातन ऐसा ही था कि उधर से निकला हूँ, मेडिसिन अभी मेरी जेब में है, बस इतना ही किया कि वो 2-3 टैबलेट्स जो थी वो ली हैं और पानी यहाँ पे आके पिया है, ताकि आप हजरात का इंतज़ार जो है वो लंबा ना हो और वक्त ज़ाया ना हो। जो मेरे ज़िम्मे है मैं गुज़ारिशात पेश कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ को सुनकर कबूल करने की तौफ़ीक बरामद फरमाए। सूरह अल कहफ़ की एक आयत मुबारका उन्वान गुफ्तगू के लिए मैंने तिलावत की है, जिसमें आज के हालात भी शामिल हैं, बरक़ात कुरानियाँ भी शामिल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र फरमा रहे हैं और दौरान सफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खिज़र के साथ होती है। उस मुलाकात के अहवाल कुरान बयान करता है सूरह अल कहफ़ में 15वें पारे के आखिरी रुकू में। फरमाया फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र पे निकले, उन्होंने मेरे बंदों में से एक बंदे को पा लिया, अब्दम मिन इबादिना। और वो बंदा कौन था? आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। पहली बात ये थी कि उसके पास रहमत थी। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमारे उलूम में से उसके पास कुछ उलूम भी थे जो मूसा अलैहिस्सलाम उससे लेने के लिए उससे मुलाकात फरमा रहे थे। तो हाज़िर मोहतरम, आज की ये खूबसूरत मजलिस जिसमें अर्ज़ अंबिया, बलदिल अंबिया, सरज़मीन मिस्र, जहाँ सैकड़ों की तादाद में अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस हुए और उनके मिज़ारात मुक़द्दसा बने, आज हमारे मेहमान अर्ज़ अंबिया से आने वाले हैं। अर्ज़ इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यानी इमाम शाफ़ई की सरज़मीन से, और तारीख़ तक़वा व तहारत का एक बहुत बड़ा नाम हज़रत सैयदा नफ़ीसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, जिनका मिज़ार मुक़द्दस आज भी मरजाए खलाइक है। लोग वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ हुज़ूर दाता साहब की बारगाह में लोग हाजिर रहते हैं ना, दुआओं के लिए, इनायात के लिए मुल्तजी रहते हैं, झोलियाँ फैलाए हुए रहते हैं। अगर मिस्र की सरजमीन में ये मंजर देखना हो तो वो मिज़ार सैयदा नफीसा बात, आले बैत की शहजादी है सैयदा नफीसा, और हुजूर दाता साहब के मिज़ार अक़दस का जो मंजर पाकिस्तान में है, यानी दिन का कोई लम्हा या रात की कोई घड़ी ऐसी नहीं है जब वहाँ सैकड़ों लोग जो हैं वो हाजिर ना हों और दुआएं ना कर रहे हों, कुरान मजीद की तिलावत ना कर रहे हों, और हुजूर दाता साहब की बारगाह से जोलियाँ भरने के लिए, उनके तवस्सुल से बारगाह इलाहिया से फैज़याब होने के लिए जमा ना हों। यूं ही हर लम्हे हज़रत सैयदा नफीसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, जिनका मिज़ार अक़दस सरज़मीन मिस्र पर है, वो इसी तरह से मरजाए खलाइक हैं जैसे यहाँ दाता हुजूर है। और फिर जामिअतुल अज़हर शरीफ 1000 साल से आले इल्म की सैराबी के लिए, आले इल्म को फैज़याब करने के लिए, रूए ज़मीन पे सबसे बड़ा आले इल्म का जो मरकज़ है वो जामिअतुल अज़हर अशरीफ है। एक वक्त था जब वहाँ के चांसलर को अल इमाम अल अकबर
الشریف الازہر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور پوری دنیا میں فتویٰ جو ہے وہ جو جامع ازہر کے مفتی اعظم تھے ان کا چلتا تھا۔ پھر بدقسمتی ہوئی کہ ہم تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، اور وہ سطوت، وہ شوکت، وہ عزت، وہ تکریم ہم سے چھن گئی، اور ہمارا حال جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال آپ خوش نصیب ہیں کہ آج جب آپ قرآن سماعت کریں گے تو دل کی دھڑکنوں سے آپ محسوس کریں گے کہ نزول قرآن کے موقع پر جو برکات نازل ہوتی ہیں ان کا عالم کیا ہوتا تھا، حالات کیا ہوتے تھے۔ جو فرمایا نا کہ ہم سکون و اطمینان نازل کرتے ہیں اہل اسلام پر، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ فرما رہا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ رب العزت کسی نیک بندے کی معیت کو، کسی قلب و روح کو بدلا دینے والی بندے کی معیت کو بھی رحمت فرما رہا ہے، عبدا من عبادنا، اور اس کے پاس جو روحانی علوم کا خزانہ ہے اس کے حصول کو بھی اللہ رب العزت رحمت فرما رہا ہے۔ اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم تلاوت سنیں گے کل علوم کا سرچشمہ، دنیا میں جتنے بھی علوم رائج ہیں ان سب کی اصل، جتنے فنون رائج ہیں ان سب کی اصل، اور قیامت تک کے لیے جتنے علوم دریافت ہوں گے ان سب کا ماخذ، مصدر اور مرجع جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت سماعت کریں گے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت جس پہ کرم نوازی فرماتا ہے اس کو قرآن کے لیے، قرآن کی حفظ کے لیے، قرآن کی سماعت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کی معیت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا ذرا توجہ سے، اور آپ سب احباب ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کیونکہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ملائکہ کے گروہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ کائنات میں ان گھروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں جن گھروں میں صبح و شام قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ جو ملائکہ کی طرح ہمارے ننھے منھے بچے جو تشریف فرما ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، کہ رب کائنات جل مجدہ الکریم کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں اور وہ ملائکہ اتر کر کن لوگوں کو تلاش کرتے ہیں؟ وہ یہ تلاش نہیں کرتے کہ آج تسبیحات کس نے کتنی کی ہیں، آج دیگیں کس نے کتنی تقسیم کی ہیں، خیرات کتنی کی ہے، مجاہدے کتنے کیے ہیں، تزکیہ نفس کتنا کیا ہے۔ فرمایا وہ ڈھونڈتے ہیں آج قرآن پڑھنے والے کون ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا وہ ملائکہ اترتے ہیں، ان لوگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں، ان کے چہروں کو بوسے بھی دیتے ہیں جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جن کی صبح و شام قرآن کے ساتھ بسر ہوتی ہے، فرمایا یہ قرآن قبر میں بھی تمہارا شفیع ہوگا اور یہ قرآن معاشر میں تمہارا امام ہوگا۔ تم جدھر جاؤ گے یہ قرآن آگے آگے ہوگا، قرآن تمہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ بھلا بتائیے تو صحیح کہ جس کو قبر میں بھی معیت قرآن نصیب ہوگی، جس کو حشر میں بھی صحبت قرآن میسر ہوگی، اس کو حشر کا خوف کیا ہوگا، اس کو سوال و جواب کا ڈر کیا ہوگا۔ آپ نے سنا، ایسے مواقع پہ سنایا جاتا ہے جو حفاظ قرآن ہیں ان کے والدین کے سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور حشر میں لوگ پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں انبیاء تو نہیں ہیں۔ یہ شہید ہیں؟ کہا جائے گا نہیں شہید بھی نہیں ہیں، ان کی زندگی ایک نارمل تھی۔ باری تعالیٰ پھر یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کے تاج جو ہیں ان سے ہماری آنکھیں چندیا رہی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایسے ہوگا جیسے سورج تمہارے گھروں میں اتر آیا ہو۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ حفاظ قرآن کے والدین ہیں جنہوں نے ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا، خرچہ کرتے رہے، ضروریات کو پورا کرتے رہے، بھئی ان کو تاج مل گیا۔ یہ اساتذہ کرام ہیں
ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا یہ میر منشی ملائکہ جو اللہ کی کیبنٹ ڈویژن ہے، وہ ملائکہ جن کے پاس تحریرات ہوتی ہیں، وہ ملائکہ جو احکام کو آگے منتقل کرتے ہیں، ان کا حشر جو ہے وہ ان ملائکہ کی طرح ہوگا جو اللہ کے مکرم ملائکہ ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھایا، جنہوں نے صبح و شام خدمت کی، یہ ان ملائکہ میں شامل ہو گئے۔ ماں باپ کو تاج مل گیا، اور یہ جو ہیں ان کو کیا ملے گا؟ جو کبھی کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، کبھی بیٹھ کے پڑھتے رہے، کبھی چھٹی بند ہو گئی، کبھی جناب کینٹین بند ہو گئی، کبھی شادی پہ باقی گھر والے گئے، یہ مدرسے میں پہنچے، ایک دن جھوٹ موٹ سے چھٹی کر ہی لی، قاری صاحب نے فون کیا، بچے کو لینے بھیج دیا، یہ پھر آ گئے۔ نہ ان کا کھیل ویسا رہا، نہ ان کی صبح ویسی رہی، نہ ان کا شام ویسا رہا۔ یا اللہ، تاج ماں باپ کو مل گیا اور قربت اساتذہ کو مل گئی، ان کے حصے میں کیا آیا؟ فرمایا ان کے حصے میں یہ آیا کہ یہ جو صبح و شام قرآن کو یاد کرتے رہے، کبھی سبق کے نام پہ، کبھی سبقی کے نام پہ، کبھی منزل کے نام پہ، کبھی امتحان دیتے رہے، کبھی کھڑے ہو کے پڑھا، کبھی بیٹھ کے پڑھا، کبھی تراویح میں سنایا، کبھی شمینے میں سنایا، کبھی کسی موقع پہ تلاوت کی، کبھی کسی موقع پہ تلاوت کی۔ مولا ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا ان کے لیے تاج والدین لے گئے، قربت یہ لے گئے، اور یہ جو حفاظ کلام ہیں جنہوں نے قرآن کے لیے تکلیفیں برداشت کی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں ان سے کہوں گا الف لام میم شروع کرو اور والناس تک پہنچو۔ یا اللہ، پھر فرمایا جب یہ والناس تک پہنچیں گے تو وہاں میرا بے حجاب جلوہ ہوگا، گویا یہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا۔ ان کے لیے اجر یہ ہوگا کہ میں ان کا ہو گیا۔ خدا تو سب کا ہی ہوں، رب تو سب کا ہی ہوں، پر جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی، اپنا بچپن قربان کیا، معصومیت قربان کی، وقت قربان کیا، تکلیفیں برداشت کی، ان کو صلہ کیا ملا؟ فرمایا تاج والے تاج لے کے فارغ ہو گئے، قربت والوں کو قربت میسر آ گئی، اور ان کو کیا ملا؟ فرمایا یہ میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا، میں ان کا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عصر حاضر میں کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں، ان پر ایک دو باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے اپنے خاص بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بنائے ہیں جن کو علم کا خاص خزانہ عطا کیا ہے، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ اور ان علم لدنی والے لوگوں میں سے ایک بندے کا نام لیتا ہوں، وقت کا غوث ہے، وقت کا غوث ہے، حضور کا شہزادہ ہے، ابن علی المرتضیٰ ہے، نام غوث وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہیں، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب۔ آپ کی موجودگی میں ایک حضرت خطاب کر رہے تھے، انہوں نے خطاب کرتے کرتے کہا کہ جی دیکھیں، یہ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ خاندان کی اتنی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جب وہ دھواں دار خطاب کرتے گئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب آ گئے جلال میں۔ آپ نے کہا حضرت بات سنیے، آپ مجھے ایک ایسا بچہ دیں جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، جس نے مدرسے میں جا کے الف لام میم نہ پڑھا ہو، اس کو میرے پیچھے کھڑا کریں، میں مصلی پہ آتا ہوں، وہ بچہ ہو یا جوان آدمی ہو۔ کہا میرے پیچھے ایک نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد میں چیلنج کرتا ہوں، آپ اس سے بخاری سے کچھ پوچھئے گا، وہ آپ بخاری کو سنائے گا، آپ اس سے مشکات پوچھئے گا، وہ مشکات سنائے گا، آپ اس سے قرآن سنیے گا، وہ قرآن سنائے گا، لیکن میں آپ کو 10 سال دیتا ہوں، 10 سال آپ پڑھائیں، بخاری پڑھائیں، سیاستہ پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، پر مجھے لکھ کے دے دیں، 10 سال کے بعد آپ اسے حضور کے خاندان کا فرد بنا دیں گے۔ کہا جی یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر جو ممکن نہ ہو
ان پر باتیں نہیں کیا کرتے، ان پر باتیں نہیں کیا کرتے، ان کو ایسے ہی ناپا تولا نہیں کرتے۔ صاحبان ذی وقار، آج کی دنیا میں ایک بات ہو رہی ہے جی، دیکھیں قرآن میں اس جگہ پہ گرامیٹیکلی غلطی ہے۔ دیکھیں حضور کے سامنے یہ آیات لکھی گئیں، حضور نے جواب نہیں دیا، اس کی اصلاح نہیں کی، اس کی تصحیح نہیں کی، اس لیے معاذ اللہ چونکہ حضور امی تھے، ان پڑھ تھے، اس لیے حضور کو پتہ نہیں تھا۔ تو آج اسلام کے نام پر، اسلام کے گیٹ اپ میں، اسلام کے حلیے میں آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوچے گا کہ جناب اس بندے نے بعد میں توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے۔ بھائی رجوع کر بھی لیا جائے تو بات اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، آئندہ کوئی 4 کتابیں پڑھ کے یہ نہ سوچے کہ میں قرآن سے غلطیاں نکالوں، میں صاحب قرآن کی غلطیاں نکالوں، میں کہوں کہ حضور امی ہیں، اس نے کہا ان پڑھ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ماں کو۔ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو۔ کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں اصل کو۔ رب فرما رہا ہے کہ میرا محبوب امی ہے، پر اس امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتا، جس نے یہ پارے جو ہیں 30 حفظ کر لیے وہ تو امت کا سب سے خیر والا شخص بن گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے پڑھا وہ بھی اچھا ہو گیا، جس نے پڑھایا وہ بھی اچھا ہو گیا۔ اور جو صاحب قرآن ہے، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوتا رہا، فرمایا یہ قرآن وہ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ لوگوں یہ قرآن جو ہے اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ رائی رائی ہو جاتے، وجود مٹ جاتا، لیکن یہ قلب مصطفیٰ کی تقویت ہے، یہ قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ قلب مصطفیٰ کی خوبصورتی ہے۔ 30 پارے جو ہیں وہ اس قلب اطہر پہ نازل ہوئے، پر مصطفیٰ کریم کو کچھ نہ ہوا۔ صاحبان ذی وقار، قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشکی اور تری کا کوئی علم نہیں ہے ایسا جو رب کائنات نے اس قرآن میں نہ رکھا ہو۔ او بھائی 4 دن لگائے، 10 سال 8 سال لگائے، علامہ صاحب بن گئے، درس نظامی کر لیا، تخصص کر لیا، مفتی صاحب ہو گئے، علامہ صاحب ہو گئے، فقیہ ہو گئے، محدث ہو گئے، مفسر ہو گئے، کیا بات ہے جناب، منطق کے امام ہو گئے، فلسفے کے امام ہو گئے، صرف و نحو پڑھ لی۔ اور تو صرف و نحو پڑھ کر قرآن سے غلطیاں نکالنا چاہتا ہے، اور جس نے ڈائریکٹ خدا سے پڑھا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رب کائنات خود فرمائے کہ رحمان نے علم سکھایا ہے انسان کو، علمہ البیان۔ اور جب خاص طور پر اسپیسیفکلی تاجدار کائنات کی بات ہوتی ہے تو وہاں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو بندہ اپنی صلاحیتوں سے حاصل کرتا ہے، جو اپنی تبدو سے حاصل کرتا ہے، وہ تو آپ کے پاس تھا ہی، لیکن جو آپ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ آپ کو وہ کچھ سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا فضل عظیم آپ پر ہے۔ اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن کی اصلاح نہیں کی، تصحیح نہیں کی، غلطی نہیں نکالی، بتایا نہیں ہے۔ اوے نادان بندے، تجھے کیا پتا ہے یہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب کس نے بتائی، قرآن کی آیتوں کی ترتیب کس نے بتائی؟ حضور کے منہ سے لفظ نکلے، میرے آقا نے فرمایا یہ حدیث ہے، وہ حدیث بنتے گئے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، آقا گفتگو فرما رہے ہیں، اور گفتگو فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا یہ میں نے سارا کچھ جو کہا ہے نا یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ،
پھر حضور نے فرمایا اب اس کے بعد یہ جو میں نے 4 باتیں کی ہیں یہ قرآن ہے. صحابہ مانتے گئے. جنہوں نے مانا نا ان کے لیے فرمایا یہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، اس لیے ان کو حضور میسر آئے اور یہ حضور کی باتوں کو مانتے چلے گئے. یہ تاجدار کائنات کے فرمودات کو مانتے چلے گئے. جس چیز کو حضور نے حدیث کہا یہ اس کو حدیث سمجھتے رہے، جس کو حضور نے قرآن کہا یہ قرآن سمجھتے گئے. حضور اپنے گھر میں تھے، وحی نازل ہوئی. صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور کوئی گواہ ہے اس پہ، حضور یہ قرآن ہونے پہ کوئی گواہ ہے. صحابہ یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ سے بڑا گواہ کون ہے؟ جو خدا پر گواہ ہے، جو ذات خدا پہ گواہ ہے. اب سنیے، آپ کی محبتوں کو سلام، وقت کو بچاتے ہوئے ذرا سنیے گا کہ گواہی کا معاملہ کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں. حضور نے گزرتے ہوئے کسی کے ساتھ اونٹ کا سودا کر لیا. جب میرے آقا آگے تشریف لے گئے نا تو پیچھے ایک پارٹی اور آ گئی، انہوں نے پیسے زیادہ دیے تو وہ بندہ جو ہے وہ مکر گیا. اس نے کہا حضور تواڈے نال میرا سودا کوئی نہیں ہے، تواڈے نال میرا کوئی لین دین کو گل بات نہیں ہوئی. حضور نے کہا یار ابھی چند لمحے پہلے تو تیرے ساتھ میں طے کر کے نکلا ہوں کہ ابھی میں پیسے بھجواتا ہوں، یہ اونٹ لے جاؤں گا، تو اب تو انکار کر رہا ہے. اس نے کہا جی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس گفتگو پہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی اور میری بات ہوئی ہے؟ سرکار خاموش ہیں. کچھ اور صحابہ ہیں وہ بھی خاموش ہیں. انہوں نے کہا حضور نے یہ قاعدہ ہمیں دیا ہے کہ جو بات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہو، اپنے کانوں سے سنی ہو، تب گواہی دے سکتے ہو. ابھی وہ شش و پنج میں ہیں، گواہی دیں کہ نہ دیں، کیا کریں، سوچ رہے ہیں. ادھر سے ایک شخص آ رہا ہے، وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے پہنچا. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بات کیا ہوئی ہے، معاملہ کیا ہوا ہے. اسے پتا چلا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے حضور آپ گواہی دیتے ہو، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں. اس نے کہا سن لوئے، میں گواہی دیتا ہوں، میرے آقا نے تیرے ساتھ جو بات کی ہے حق کی ہے، میں اس پہ گواہ ہوں. اب وہ جھوٹا ہو گیا. اس نے کہا گواہ چونکہ آ گیا، مطالبہ میں نے یہ کیا تھا وہ مطالبہ پورا ہو گیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اب اونٹ آپ کا ہے، پیسے دیں اور اونٹ لے جائیں. سرکار نے اس صحابی سے پوچھا، اسے کہا یار بتا تو صحیح کہ تو نے گواہی کیسے دی؟ جب اس کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو وہاں موجود نہیں تھا، نہ تو نے کانوں سے سنا، نہ تو نے آنکھوں سے دیکھا، نہ تو وہاں پہ موجود تھا، گواہی کیسے دے دی؟ گواہی کے لیے تو شرط یہ ہے بندہ فزیکلی وہاں پہ موجود ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کانوں سے سنا ہو. کوئی چیز بھی پوری نہیں تھی. قربان جائیں، اس نے آج کے ملا مفتی کو جواب دیا قیامت تک کے لیے. اس نے کہا حضور یہ تو اونٹ کی بات تھی، بتائیے نا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، حضور ہم نے مان لیا، ہم نے خدا کو دیکھا تھا، ہم نے خدا کو دیکھا تھا، ہم نے خدا کو سنا ہے. آقا آپ نے فرمایا اگر خدا کو ایک آپ کے کہنے پہ مان لیا تو پھر اونٹ کی حیثیت کیا ہے، پھر اس بندے کی اوقات کیا ہے. تاجدار کائنات نے فرمایا اور میرے صحابہ موجود تو تم بھی تھے پر تم ابھی شش و پنج میں تھے، گواہی دیں کہ نہ دیں، پر یہ گواہی دینے والا بازی لے گیا. اب قیامت تک کے لیے ایک بندے کی گواہی 2 مردوں کے برابر قرار دی تو کس نے؟ مصطفیٰ نے دی. حضور کو اختیار تھا تو حضور نے دیا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ شریعت میں دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اس صحابی نے بھی کہا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ خزیمہ ہے، یہ خزیمہ ابن ثابت ہے، یہ جہاں گواہی دے گا ابو بکر کی گواہی ایک ہوگی، عمر کی گواہی ایک ہوگی، عثمان کی گواہی ایک ہوگی، علی شیر خدا کی گواہی ایک ہوگی.
साद इब्न अबी वकास की गवाही एक होगी, सईद बिन जैद की एक होगी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की एक होगी, अशरा मुबशरा के 10 लोगों की गवाही एक बंदे की होगी। पर सुनो, खुज़ैमा जहां भी आ जाए, ये मुस्तफा की बात का मुहाफिज निकला ना, ये नमूस का मुहाफिज निकला, इसने मुस्तफा की गवाही दी। कहा रब ने फरमा दिया है खुज़ैमा जहां भी आएगा इसकी गवाही 2 मर्दों के बराबर है। इसकी गवाही 2 मर्दों के बराबर होगी। और हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, जब हजरत उमर फारूक आखिरी दौर था ना, कुरान मजीद के किताबत का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपने एक पैनल बनाया हुआ था, एक बोर्ड था, उसके सामने कुरानी आयात रखी जाती और देखा जाता कि ज़्यादा गवाह किस तरफ हैं। अगर गवाह ज़्यादा होते कि हाँ जी ये कुरान की आयत है, हमने हुजूर से सुनी है, हम जानते हैं, उसको कुरान की आयत के तौर पे शामिल कर लिया जाता। और अगर गवाही ज़्यादा हो जाती कि ये कुरान की आयत नहीं है, उसको छोड़ दिया जाता। एक आयत पे आके इख्तलाफ हो गया, लोग बराबर हो गए। कुरान की आयत है, बंदे उतने, कुरान की आयत नहीं है, बंदे उतने। हज़रत उमर ने फरमाया यार जल्दी करो, खुज़ैमा को ढूंढ के लाओ, खुज़ैमा को ढूंढ के लाओ। हज़रत खुज़ैमा इब्न साबित आ गए, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुर रसूल। आपने क्या फरमाया, वो उमर जिसकी जुबान पे हक बोलता है, वो उमर जिसकी जुबान पे हक बोलता है, उमर बात करता है उधर वही इलाही नाजिल हो जाती है, वो उमर। लेकिन गवाही उमर की भी एक ही है। उमर ने खुज़ैमा को बुलाया, कहा खुज़ैमा गवाही दे, क्या कहता है। हज़रत खुज़ैमा ने सुना, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं गवाही देता हूँ, ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। हज़रत उमर फरमाते हैं आज मेरे सामने ये हिकमत वाज़े हो गई, अगर खुज़ैमा हम में मौजूद ना होते तो हमारा निज़ा जो था वो कुरान पे कायम हो गया था, आयत पे इख्तलाफ हो गया था। हुजूर ने जो खुज़ैमा की गवाही 2 मर्दों के बराबर दी थी, आज वजाहत हो गई कि उसकी जरूरत क्यों थी। आज खुज़ैमा ने कुरान को इख्तलाफी होने से बचा लिया, इख्तलाफी होने से बचा लिया। तो आपका कोई मुल्ला मलवाना, कोई बंदा ऐसी बात करता है, कोई ऐसा कुछ कहता है कि मोहम्मद साहिब तो मर के मट्टी में मिल गए, मोहम्मद साहिब तो फौत हो गए, हमें उसके गेटअप से मसला नहीं है, वो टाई लगाए या उतार दे, वो कोट पहने या उतार दे, अल्लाह गेटअप को नहीं देखता, अल्लाह उसके सेटअप को देखता है, अल्लाह उसके सेटअप को देखता है। इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करता रहा है। और फरमाया क्या औकात है किसी की, कोई ये कहे कि आज मोहम्मद की जरूरत नहीं है, कोई कहा इब्तदा में जिसकी जरूरत हो इंतहा तक उसकी जरूरत रहती है। अल्लाह ने हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। ईमानदारी से बताओ, अगर हुजूर न बताते हम में से कोई नमाजी होता? कोई इधर को मुंह करके अल्लाह अकबर कर लेता। अब आप मुझे बताएं, वो बंदा इधर मुंह कर ले अल्लाह अकबर, उसने किसके लिए ये तकबीर कही? अल्लाह के लिए कही ना। उसने मुंह इधर किया, सुभानक अल्लाह पढ़ी, किसके लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम किसके लिए कहा? सुभान रब्बियल आला किसके लिए कहा? लेकिन बताएं उसकी नमाज हो गई भाई? उसका सजदा किसके लिए था? उसका रुकू किसके लिए था? किसी दरख्त के लिए, किसी फरिश्ते के लिए, किसी जिन के लिए, किसी इंसान के लिए? किसके लिए था? अल्लाह के लिए था ना। तो चाहिए तो फिर ये था कि यार उसका मान लिया जाए, सजदा तो अल्लाह को किया है। हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा है ना सजदा। तो सजदा किसको किया इसने? जिसने मुंह इधर किया अल्लाह को किया। रकू किसको किया? अल्लाह को किया। पाकी किसकी बोली? अल्लाह की बोली ना। पर रब फरमाता नहीं, ये तेरा सारा कुछ नमाज नहीं हो सकता। या अल्लाह क्यों? फरमा तू बारगाह मुस्तफ़ा में नहीं है। अकीमुस्सलाह हुक्म मैंने दिया है, अमल कैसे करना है बारगाह मुस्तफ़ा में। मेरा महबूब तुम्हें बताएगा। वो नमाजी होने से पहले मोहम्मदी बनो, मोहम्मदी बनो।
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے، عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کرتے تھے، کہا کبھی آپ نے سنی ہے؟ کہا کہ سنی تو نہیں ہے۔ پھر آپ کو کیسے پتا کہ حضور قرات کرتے تھے؟ کیا یہ مائک کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی تھی کہ سجدے میں جا کے حضور بات کریں یا رکوع میں جا کے کریں یا حضور کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں، سرکار نے بددعا پڑھی ہے تو وہ یہ مائک جو ہے اس نے آواز سنا دی آپ کو؟ جی نہیں۔ پھر آپ کو پتا کیسے چلا؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے نا، چہرہ مصطفیٰ کو تکا کرتے تھے، جب حضور کی ریش مبارک ہلتی تھی نا بددعا حرکت ہوئی، واللیل اذا سجا۔ عبداللہ ابن عمر کا عقیدہ دیکھو، کام حضور کو تکا کرتے تھے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور حضرت اقبال نے کہا کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کی ریش مبارک ہلتی تھی، اور عبداللہ دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا نا، کا ریش کو ہلتے ہوئے دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ مصطفیٰ قرات فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ نماز کی حالت میں بھی مصطفیٰ کو تکتے رہنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ طریقے صحابہ ہے۔ گویا ہمیں کہہ رہے تھے نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی کبھی مصطفیٰ سے دور نہ ہونا۔ جو حضور سے دور ہو جائے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور جو حضور کے قریب ہو جائے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضور جس کے ہو جائیں زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہر دور میں آپ نے حفظ کروایا، آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا، اپنی اولادوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا یہ وہ قرآن ہے جو خاتم النبیین پہ نازل ہوا ہے، جو ختم نبوت کے تاجدار پہ نازل ہوا ہے۔ نہ کسی نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، حضور خاتم النبیین ہے، قرآن خاتم الکتب ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو قرآن سے اور حضور سے دور ہوتا جائے گا اللہ اسے دفع دور کرتا جائے گا۔ عزیز محترم، آپ خوش نصیب ہیں کہ قرآن کی محبت میں آئے، قرآن کے پیار میں آئے، بلکہ میں کہوں گا قرآن کے عشق میں آئے، اپنی نیند قرآن کے عشق میں قربان کی، تھکے ہوئے جسموں کے ساتھ آئے۔ صبح آپ سب نے بھی اپنے اپنے کاموں پہ جانا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ یہ مصر سے قرائے عالم کے عظیم نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہ ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن پاکستان والوں، پاکستان کے یہ جو قاری ہیں، ترین صاحب ہوں، صداقت صاحب ہوں، نجم المصطفیٰ ہوں، غلام مصطفیٰ نعیمی ہوں، آپ کو پتا ہے آج بھی قاری غلام مصطفیٰ نعیمی جو فیصل آباد کے ہیں، جیسے یہ مصر سے یہاں آئے ہوئے ہیں، غلام مصطفیٰ نعیمی فیصل آباد سے انگلینڈ پہنچا ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے قاری جو ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا، یہ بھی قرآن کا نور بکھیرنے کے لیے دنیا میں ملکوں جاتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر حیران کر دیتے ہیں کہ عرب والوں، عجم کی دنیا کو بھی قرآن کی خیرات یوں ملی ہے۔ آج آپ عجمیوں سے قرآن سنیں گے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ان کے قلب پہ نازل ہوا، آپ کو قرآن کی برکات یوں محسوس ہوگی۔ آج بھی آپ سماعت کریں گے نا، میں نے رات کو سنا، میں محض خدا کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ترین صاحب نے آیات بینات کی تلاوت کی تو دل گواہی دے رہا تھا کہ مصر والوں کو ہم نے بلایا، ویلکم، ہمارے بھائی ہیں، اور بلاد اسلامیہ میں سے بڑا اہم ملک ہے مصر ہمارا، جامعۃ الازہر رکھنے والا، اس نے کئی صدیوں تک جو ہے وہ اسلام کی دنیا میں امامت کی ہے، حسن کا ملک ہے، انبیاء کا ملک ہے، محدثین کا ملک ہے، صحابہ کا ملک ہے، لیکن جب انہوں نے تلاوت کی تو پتہ چلا کہ یار اللہ نے پاکستان پہ بھی بڑا کرم فرمایا ہے۔ ترین صاحب تو ترین صاحب ہیں، میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے شہر کے ہیں اس لیے نہیں، جب ہمارا یہ شہزادہ بھی مائک پہ آتا ہے نا
تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی زبانوں پہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے تلاوت سنی قاری صاحب کی؟ رات شہر گوجرا میں ہمارا پروگرام تھا، 14-15 بچے جو ہیں ان کی دستار بندی ہوئی، 3 بیٹیوں کی دوپٹہ پوشی ہوئی، اور سینکڑوں ناظرہ قرآن مجید والے تھے، اور سینکڑوں کی کلاس جو ہے وہ سارا دن چلتی ہے۔ بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ مالک سرزمین پاک پہ بھی تو نے اتنا کرم کیا ہے، اور اس سے مزید حظ لینے کے لیے، اس سے بھی بڑا مزہ لینے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ سرزمین یوسف سے ہم نے ان کو راہ کو بلایا۔ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کے دل جو ہیں وہ نور قرآنیہ سے منور ہوں گے، آپ کے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گی، آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ پکارنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ جب ان کی خدمت کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ یار میں نے کتنے پیسے نکال لیے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یار کاش ہم اس سے زیادہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ اتنا عمدہ قرآن پڑھنے والے، یہ اتنا اعلیٰ قرآن پڑھنے والے، اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے، اللہ رب العزت ان کی عمر میں، علم میں، آواز میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے ذوق و شوق میں برکتیں عطا فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن کی محبت، عقیدت اور غلامی سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ دنیا کا کوئی فتنہ بھی علم کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ اگر اٹھے، اس کا مقابلہ جواں مردی سے یوں کرنا ہے کہ تیری ہر شے میں غلطی ہو سکتی ہے، عقل میں غلطی ہو سکتی ہے، نسب میں غلطی ہو سکتی ہے، علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن وہ ہے اس کے زیر زبر میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور صاحب قرآن وہ ہیں جن کے ایک لمحے میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جن کا سونا جاگنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ سوتے ہیں تو قرآن ان کے سونے کو بیان کرتا ہے، ان کے بستر کو بیان کرتا ہے، ان کے کپڑوں کو بیان کرتا ہے۔ تو جس کی یہاں تک حفاظت کی جائے، ہاتھ اٹھے تو وہ بھی قرآن بنے، زبان حرکت میں آئے تو وہ بھی قرآن بنے، آنکھ میں جنبش پیدا ہو تو وہ بھی قرآن بنے، چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو وہ بھی قرآن بنے، پاؤں میں ورم آئے تو وہ بھی قرآن بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا مرضی بڑا کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ فہامہ ہو، اس کی عقل، اس کا علم، سارا کچھ غلط ہو سکتا ہے، نہ قرآن غلط ہے نہ صاحب قرآن غلط ہے۔